अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रहर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे एक अहम एलिमेंट की, बहुत अहम एलिमेंट जो जियो स्ट्रैटेजी में और जो इकोनॉमिक्स में इट इज़ बिकम वेरी इम्पोर्टेंट, और अगर हम ये कहें कि ये एक काफ़ी सेंट्रल फैक्टर बन के सामने आया है। हाल ही में बात होती थी ऑयल की, बात होती थी जोग्राफिकल लोकेशन की, इन तमाम चीज़ों पर बात होती रही, मार्केट्स की, इसकी। लेकिन अब जो हमने सुना पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में, जो ज़्यादा बात ये सामने आई वो कि जी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अच्छा, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो किस किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं? डिफेंस इक्विपमेंट में, गाड़ियाँ बनाने में, कंप्यूटर्स में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर ये बात आई सामने कि कुछ ममालिक हैं जहाँ के ये इनके बड़े ज़खायर हैं। चीन है, पाकिस्तान है उनमें से एक मुल्क। फिर ये बात आई सामने कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उसके बिना पर अमेरिका और चीन में काफ़ी एक टेंशन कहें, या ये कहें कि चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो अमेरिका लेना चाहता है और चीन उसको इस्तेमाल कर रहा है एज अ लेवरेज। ऑब्वियसली हर मुल्क करेगा। पाकिस्तान के पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये भी खबर आई कि जी पाकिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स का एक जहाज़ भर के गया, जो एक प्रोसेस के थ्रू उसको एक्सपोर्ट किया गया, वो अमेरिका एक्सपोर्ट किया गया। और फिर वो ये हमें पता चला कि उसके तहत वो अग्रीमेंट हुआ, गए ये, दीज वर एक्सपोर्टेड। फिर अमेरिकन्स अब आर वर्किंग ऑन इट टू सी के ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स गए पाकिस्तान में, इनकी क्वालिटी क्या है, इनकी क्या किस लेवल पर ये यूज़फुल हो सकते हैं, एट्सेट्रा। फिर इनकी प्रोसेसिंग होगी, फिर पता चलेगा। अब ये यहाँ तक बात आई कि जी ये भी सुना कि अमेरिकन सोच रहे हैं कि ये इनकी प्रोसेसिंग के लिए जो पाकिस्तान में है उनके लिए कोई यहीं इस्टेब्लिश किया जाए प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह। तो ये सब मामलात हैं। तो रेयर अर्थ मिनरल्स पे हमने सोचा आज प्रोग्राम करें और इसको समझने की कोशिश करें, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है फर्स्ट बेसिकली, उसके बाद के ये डिप्लोमेसी में इसका क्या रोल है। एंड वीव गॉट नन अदर देन आवर फ्रेंड डॉक्टर फहीम। ये मामलात की तह तक पहुंच जाते हैं, इश्यूज जो भी आप पर उनसे बात करना चाहें। ही इज़ एन एक्सपर्ट व्हेन, स्पेशली व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू नसीम, थैंक यू। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में ज़रा बताएं हमारे। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है, इसको रेयर अर्थ हम कहते हैं, ये रेयर है नहीं। अच्छा, ये तकरीबन हर जगह, मतलब जहाँ आप बैठी हैं इसके नीचे भी रेयर अर्थ, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। मतलब आपके नीचे से अगर 100 टन हम अर्थ की क्रस्ट उठाएं तो उसमें शायद 1 पाउंड या 2 पाउंड वो मिनरल्स निकल आएँ। फिर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचिए कि जो आइडेंटिफाइबल, जो प्रूवन रिजर्व्स नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एक जगह है लोअर शिलमान कहलाती, कोई 20-25 किलोमीटर अफगानिस्तान के बॉर्डर से इनटू पाकिस्तानी टेरिटरी। लंडी कोतल एक ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ करता था, उसके नज़दीक। वहाँ पे कह रहे हैं कपड़ा वगैरह जाती थी। एग्जैक्टली। अब कह रहे हैं कि वहाँ पे 1 से 2 लाख टन के रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं। जब आप फरमाते हैं कि कहते हैं, तो इसका मतलब कि डू वी हैव एनी एविडेंस? जी, एविडेंस कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे सैटेलाइट की पिक्चर्स ली जाती हैं, और जो वहाँ पे आपको केमिकल्स मिलते हैं, जनरली उन केमिकल्स के अंदर वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पाकिस्तान ने खुद किया इस पे रिसर्च या? जी, तीन डिफरेंट सोर्सेज आ रहे हैं। एक तो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे वाले जो हैं वो सैटेलाइट से करते हैं, चाइनीज़ की कंपनीज ने किया है, और पाकिस्तान का अपना जो जियोलॉजिकल सर्वे है। 4 या 5 जगहों पे इनकी प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई। एक तो मैंने आपसे जिक्र किया लोअर शिलमान, लंडी कोतल के करीब बलूचिस्तान कोस्टल सैंड्स। अब आप सोचिए, वो जो मकरान कोस्ट है नज़ीम, वो कोई 250-300 किलोमीटर का है, और खुदा ने वो जो कोस्टल सैंड है, जो रेत है, उसके अंदर कह रहे हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं। मुस्लिम बाग, स्कर्दू, तो बलूचिस्तान एंड केपी बेसिकली। अच्छा, अब आप सोचिए कि ये कितना, देखिए ये कितनी रिलायबल हैं ये जो सोर्सेज हैं? वुड यू से जनरली 80-90% रिलायबल हैं जो हम, आप कह रहे हैं ना, ये 3 सर्वेज हैं? देखिए, इस वक्त हम बैठे हैं और जो अमेरिका की क्रिटिकल मिनरल्स की फाउंडेशन का प्रेसिडेंट है, वो पाकिस्तान आया हुआ है और वो कह रहा है कि खुदाया हमारे से कुछ कर ले।
क्रिटिकल मिनरल्स फाउंडेशन तो उनकी काफी इट्स एक्टिव। देखिए दे हैव डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी, जो DOD कहलाता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो हम लेट्स से हम GHQ कहते हैं, वहाँ DOD कहते हैं या पेंटागन कहते हैं, दे हैव डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी कि नियोडीमियम के अंदर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, प्रेसिडीमियम के अंदर, एंटीमनी के ऊपर, ये 3 बड़े वाले हैं और ये तीनों पाकिस्तान के। उन्होंने कहा है, अब आप सोचिए कि जिस इदारे की मैं बात कर रहा हूँ उसका जो सालाना बजट है वो कोई 890 अरब डॉलर का है, इस डिपार्टमेंट का, DOD का। उन्होंने कहा कि जितने पैसे चाहिए आपको आप ले लें और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स को आपने स्टॉक पाइल करना है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये CSIS जो उनके लीडिंग थिंक टैंक्स हैं इन वॉशिंगटन, दे हैव नाउ सेट अप डिपार्टमेंट्स, स्पेशल सेक्शंस ऑन रेयर अर्थ मिनरल्स। देखिए F-35 स्टेल्थ आ रहा, उसके अंदर 400 किलोग्राम रेयर अर्थ एलिमेंट, वरना वो उड़ नहीं सकता है। Oh my God. अब आप सोचिए कि वो लॉकहीड, अच्छा वो इसलिए बिकॉज उनकी कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह वगैरह किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो मोटर्स के अंदर है, दीज आर बेसिकली मैग्नेट्स, दीज आर परमानेंट मैग्नेट्स एंड वेरी पावरफुल मैग्नेट्स। आप जिस कार आपके फोन में लगा हुआ, ये जो आपके पास फोन में है, इसके अंदर भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। आपके क्रेडिट कार्ड आता है, उसके अंदर भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। बेसिकली अगर नाज़रीन समझना चाहें, रेयर अर्थ मिनरल का जो बेसिक एक है उसके यानी कि क्वालिटी कहें, वो ये कि वो मैग्नेट। ओके, अच्छा, डिफेंस, रिन्यूएबल्स, अब 2030 में पूरा यूरोप जीरो एमिशंस पे जा रहा है। आपको विंड टर्बाइंस चाहिए, आपको बैटरीज चाहिए, एवरीथिंग, इसके बगैर नहीं बनता। के लिए लेंगे, ईवी के लिए चाहिए। अच्छा, F-35 में आपको बात कर रहा था कि उसके बिकॉज चाइना ने जो कुछ किया, जो कुछ सफारतकारी की, जो कुछ खेल खेला, उनके कोई 100 जहाज डिले हो गए, उनके पायलट प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं, इनके लॉकहीड के, टेस्ला के पायलट प्रोजेक्ट बंद हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। अब ये पब्लिकली आके नहीं कहते हैं, लेकिन मैं क्योंकि उनके स्टॉक्स की मूवमेंट देखता हूं और वहाँ जो SEC है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उसके कुछ कवानीन हैं कि अगर आपका डिले हो रहा है रेवेन्यू तो आपने रिपोर्ट करना है SEC को। 100 अरब डॉलर की अपॉर्चुनिटी है। मैंने 5-6 कंपनी सिर्फ टॉप की गिनी, मतलब 15-20 बिलियन डॉलर की इनके डिले हैं एक एक कंपनी के, बोइंग के। नहीं, लेकिन सॉरी, ये तो बड़ा प्लानिंग वगैरह करते हैं, तो आप कह रहे हैं शॉर्टफॉल आ गई और ये रुक गया और काम रुके, तो बंदे वो प्लानिंग। अच्छा, अब आप सोचिए, हम सोचते हैं कि ये अमेरिका बड़ी प्लानिंग करता है, चाइना ने ऐसा मात किया है इनको, यानी कि आज से कोई 35-40 साल पहले अमेरिका खुद कफील था, सेल्फ सफिशिएंट था रेयर अर्थ एलिमेंट। Really? जी, इनके दुनिया की सबसे बड़ी जो माइन है वो कहलाती माउंटेन पास, कैलिफोर्निया में, वो अमेरिका की है। अब वो बैंकरप्ट हो गई, उसके बाद चाइना ने ऐसा खेल खेला कि उन्होंने सब्सिडाइज किया स्टेट ने इन सारे रेयर अर्थ एलिमेंट दुनिया में जितने भी। किधर क्या सबसे? अपनी चाइनीज माइन। नहीं, बट टेल मी अबाउट जो अभी आपने कहा ना कैलिफोर्निया में थे और बैंकरप्ट हो गई, माइन बंद हो गई। अब कोई 2 महीने पहले पेंटागन ने $400 मिलियन उस कंपनी को दिया कि खुदाया माइन को दोबारा। Which means that they have these. Oh yes, they also have them. It's the exist, तो मैंने आपको कहा ना हर जगह कर, is the refining part of it. इसको रिफाइन कैसे करना है, पूरा सेटअप कितनी। तो why they keen फिर के पाकिस्तान आके जल्दी से लें, अगर वहां भी है यहाँ भी है रिफाइनिंग दोनों जगह करनी होगी। इसकी जो अमाउंट है, जो आपको क्वांटिटी चाहिए, वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अगर अभी इस वक्त अमेरिका 2.5-3 लाख टन इस्तेमाल कर रहा है, तो अगले साल शायद उसको इससे 15-20% ज्यादा चाहिए, क्योंकि ईवी ज्यादा आ रहा है, रिन्यूएबल ज्यादा आ रही हैं, फिर आप एम्यूनिशन। अच्छा, तो ये आपने अहम बात की कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में नहीं है, ऐसा है कि अमेरिका में है बट वो उसको जमा करके रखना चाहिए, रिफाइनिंग नहीं कर पा रहे, अभी तो बंद है। देखिए एंटीमनी जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, ये 100% इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका, बाकी कोई 90%, 95%। बट नहीं, आई एम स्टिल नॉट क्लियर। अगर आप कह रहे हैं कि एंटीमनी उनके पास है लेकिन रिफाइन नहीं कर पा रहे, तो पाकिस्तान की तरफ से रिफाइन कैसे? एंटीमनी को उनके पास नियोडीमियम के बहुत रिजर्व्स हैं, प्रेसिडीमियम के बहुत रिजर्व्स हैं। अब उनको जो सारा सेटअप करना, ये एक तो हाईली पोल्यूशन बहुत हाई क्रिएट करता है। जब आप रेयर अर्थ को लेके जाते हैं, इसके ऊपर आपको टॉक्सिक मटेरियल फेंकना है और वो बहुत पोल्यूशन करेगा उस इलाके में। आपको
پانی بہت زیادہ چاہیے اس علاقے کے لیے. تو یہ ایک تو کرپٹو کرنسی کو پانی چاہیے. کرپٹو کرنسی کی بھی جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی there's a lot of water. دیکھیں اس میں تو انرجی, اس میں تو خاص طور پہ مائننگ کی, یہ آپ کو اگر بٹ کوائن کی مائننگ کرنی ہے تو اس میں انرجی چاہیے. اب انرجی سورس پانی بھی ہو سکتا ہے, نیوکلیر بھی ہو سکتا ہے. چیٹ جی پی ٹی میں بجلی چاہیے, وہ تو ڈیٹا سینٹرز ہیں. اچھا وہ ایک اور ڈفرنٹ ٹاپک اور اچھا اس میں بھی آپ کو ریئر ارتھ چاہیے. اگر آپ نے نیوکلیر پاور پلانٹس بنانے ہیں جو امریکہ کو بنانے پڑیں گے, اس میں بھی ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں. تو آپ یہ اینٹیمنی کی جو بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں ہے لیکن اس کو ریفائن کرنے میں وقت لگے گا, ابھی دیر لگے گی. تو آپ پھر اگر وہ پاکستان سے لینا چاہتے ہیں تو پاکستان میں ریفائن کرنے میں جلدی میں ہو جائے گا, وہاں نہیں جلدی ہو. اچھا آپ نے مائننگ کرنی ہے, اس کے بعد اس کی سیپریشن ہوتی ہے کہ آپ نے وہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس اس تنی سے نکالنا, اور پھر فائنل سٹیج جو ہے وہ میگنیٹ بنتا ہے جہاں ریفائننگ ہوتی ہے. اب پہلی دو سٹیجز جو ہیں وہ امریکہ سے باہر ہی ہوتی ہیں. ملیشیا از اے بگ سیپریٹر. ابھی امریکن کمپنیوں نے آسٹریلیا کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ کیا ہے, تو آسٹریلیا سے مائننگ ہوگی, سیپریشن کے لیے وہ ملیشیا جائے گا, اور ملیشیا سے پھر وہ سارا سامان اٹھ کے امریکہ جائے گا. ٹاکسک سٹیج کون سی سیپریشن کی؟ سیپریشن. تو پھر یہ اپنے ملک میں سیپریشن, جی اپنے ملک میں سیپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. لاسٹ ٹائم جب انہوں نے کیا تھا ٹاکسک دوسروں کو تحفہ ملے. No, I'm trying to understand. یہی وجہ ہے. نہیں تو وائی وڈ نہیں دیکھیں نا, وائی واٹ از اٹ ان ملیشیا جو سیپریشن زیادہ ہوگی؟ لیبر کاسٹ از لوور. امریکہ میں لیبر کاسٹ ہائی ہے, چائنا میں لیبر کاسٹ لوور ہیں. ابھی $100 ارب کی اپرچونٹی پاکستان کے پاس ہے. اب سوچیے ہماری ایکسپورٹ $30 بلین کی ہیں تقریباً سالانہ. $100 بلین کے ایسے پروجیکٹس ہیں امریکہ کے جو ڈیلے میں چلے گئے ہیں, جو لیٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. اور آپ کو وہ ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی جو وہ when I looked at it very closely I thought it was antimony, کیونکہ وہ ایک بڑا چمکیلا سا وہ راک ہوتا ہے. So this is about changing rock into revenues. اب ہمارے پاس یہ پتھر تو 80 سال سے پڑے ہیں نا کم سے کم اس ملک کے اندر. اور یہ اس کے پیچھے جو دوسری سائنس ہے وہ ہے کہ جن علاقوں میں وہ ٹیکٹونک پلیٹس جہاں زلزلے آتے ہیں, اب پاکستان میں وہ یورو ایشین اور انڈین ٹیکٹونک پلیٹس آ کے ملتی ہیں, وہ ٹکراتی ہیں, اور وہاں پہ ان ایلیمنٹس کی کریشن ہوتی ہے ہائی کنسنٹریشن میں. تو وہ سارے وی ہیو دا جیوگرافی, وی ہیو دا جیولوجی. اب وہ اس کو ہم نے کنورٹ کرنا. اس میں نسیم کہتا ہے 3 G's چاہیے آپ کو, جیوگرافی چاہیے, جیولوجی چاہیے, اور گیٹ وے چاہیے. تو میرے خیال ہے جیوگرافی اور جیولوجی پاکستان کے پاس موجود ہے. ابھی وہ گیٹ وے کی کوئی بات کرنی ہے کہ یہ سارا سامان اکٹھا ہو کے سیپریشن کے لیے کہاں جائے گا, کیسے جائے گا اس کے. اچھا امریکنس تو بات کر رہے ہیں, کچھ ہماری بات ہوئی ڈائریکٹلی کہ وہ یہاں کچھ سیٹ اپ کرنے کا, ریفائننگ, دس از سیپریشن والا معاملہ. That's what they mean. جی سیپریشن والا معاملہ ان کے. اچھا اب آپ سوچیے کہ اس میں ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس $1 بلین پھینک رہا ہے کہ ہم نے اسٹاک پائل کرنا ہے اگلے کچھ سالوں کے لیے, ہم نے اسٹاکس کے بڑھانے ہیں. اور ابھی ایم پی ایک ماؤنٹن پاس کی جو کمپنی جس کو ریوائیو کر رہے ہیں ان کو $400 ملین. ڈی او ڈی کی تاریخ میں جب سے امریکہ بنا ہے ان کی تاریخ میں انہوں نے کبھی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کسی کمپنی کے اندر نہیں کی. دس از دا فرسٹ ون ان دا ہسٹری آف دا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس. دس از ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار دیم, رائٹ؟ ہاؤ امپورٹنٹ دس ہول بزنس از فار دیم, رائٹ؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا بزنس پاکستان کو کرنا ہوگا, اگر ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس اگلے 10 سال کی آپ کی آف ٹیک گارنٹی کر رہا ہے, جو ابھی انہوں نے کیا ہے آسٹریلیا کے ساتھ یا ایم پی کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ اگلے 10 سال آپ جتنا پروڈیوس کریں گے وہ ڈی او ڈی خریدے گی. یعنی کہ حکومت امریکہ کی گارنٹی کر رہی ہے آپ کی ساری پروڈکشن خریدنے کے لیے. What will they do with this? They guarantee price floors. نہیں, so they no what I mean is کہ یہ اگر خریدیں گے تو پھر یہ جو لاکہیڈ وغیرہ ان کو دیں گے, اور آف کورس انہیں کو دیں گے. اب آپ سوچئے کہ اگر حکومت امریکہ گارنٹی کر رہی ہے کہ آپ کی ساری پروڈکشن وہ لے گی, اور آپ کو پرائس فلور گارنٹی کر رہی ہے کہ اس پرائس پہ وہ لے گی, نیچے نہیں جائے گا, تو پیسے کی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر تو سارا وال اسٹریٹ اس پروجیکٹ کے اندر پیسے ڈالنا چاہے گا. اب جو ایسٹیمیٹس ابھی میں نے دیکھے ہیں تقریباً 5 سے 6 لاکھ ٹن کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر,
اور ابھی رفلی وہ $60,000-70,000 کا ٹن چل رہا ہے. we talking about $30-40 billion. اچھا نہیں, اوکے, سو بفور وی کم ٹو پاکستان ان ڈیٹیل ذرا چائنا پر بتائیں. چائنا نے بیچا ہے نا ابھی کچھ, ابھی یہ جو ان کی دیتونت ہوا ہے یا جی 1 سال کا امپاس, the way I see it, کہ 1 سال کا امپاس ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی اگلے سال بھر ہم یہی کریں گے کہ ہم آپس میں یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, دونوں ملک بہت بڑی حد تک ایک دوسرے کے اوپر نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم سویابین آپ کو دیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ریئر ارتھ ملنے. تو کیا اگریمنٹ کیا ہوئی ہے ریئر ارتھ پہ؟ جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ جو چائنا نے ریئر ارتھ کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دی تھیں, وہ ریسٹرکشنز سال بھر کے لیے دور ہو جائیں. تو یہ معاملہ ابھی حل نہیں ہوا دونوں کے درمیان. بٹ دس از دی وے دے ورک نا, کہ تھوڑا ادھر کریں تھوڑا ادھر کریں, مطلب کہ کلیش بھی ایورٹ کرتے ہیں, یہ کنٹینیوٹی بھی رکھتے ہیں, لیکن اوپر نیچے ری نیگوشیٹ کرتے ہیں. دیکھیے آن اے براڈر اسکیل, مئی کی 7 تاریخ کے بعد, یہ پچھلے 5-6 مہینے کی کہانی ہے. آپ اگر غور سے دیکھیں تو جب انڈیا بیکیم گفٹڈ ایز دا وار نا, جب 7 جہاد گرائے, جب 7 جہاد, اس کے بعد کی یہ کہانی ہے. اور کہانی میں اتنے معجزات سے کم نہیں ہے یہ کہانی. اب آپ سوچئے کہ 5-6 مہینے پہلے امریکہ پاکستان کو کہتا تھا پریفری کنٹری, یعنی کہ دائرے سے باہر بیٹھا ہوا ملک. اب ہم دائرے کا محور سینٹر ہے, اب ہمارا فوکس سارا اس کے اوپر. معجزے سے کم نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے سعودی عربیہ کے متعلق کہ پاکستان جو ہے وہ ایک امداد وصول کرنے والا ملک ہے, مدد مانگتا ہے. ناؤ وی آر دیئر سیکیورٹی پارٹنر. آپ ذرا امیجن کریں, آپ وہ سفر دیکھیں. ہاں صحیح بات ہے. دیکھیے 78 ایئرز کی سفارتی تاریخ, آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں اس ڈومین کے اندر. یہ ہائٹ جو ہے, یہ ہائٹ میں نے کبھی نہیں دیکھی. اچھا فلسطین کے اوپر بھی ایک جملہ دیکھیے, ہم 3-3.5 ہزار کلومیٹر دور بیٹھے تماش بینی کا رول پلے کرتے رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے. یہاں احتجاج کرتے ہیں, کبھی نعرہ بازی کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم وہ تماش بینی سے بڑھ کے ان کے محافظ بن جائیں. فرق ایک سیکنڈ, میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان نے آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ, ٹو دی ایکسٹینٹ دا ڈپلومیٹک فرنٹ, پاکستان ہیز بین ان دا لیڈ. تو اگر آپ تماشمین کہیں گے تو میں معذرت کے ساتھ ڈس ایگری. آپ اگر آپ نہیں یہ بات ٹھیک ہے, بائی اسٹینڈرڈ کہہ لیں. اچھا بائی اسٹینڈرڈ. سر ایک سیکنڈ دیکھیں نا, ایک ڈپلومیسی کا ریلم ہے, ایک اکانومی کا, ایک پولیٹیکل ہے, اور ایک سیکیورٹی کا ہے. تو ہم نے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کے ریل میں ہم کچھ نہیں کر پائے, لیکن میں کہوں گی اور ڈپلومیسی میں ہم نے لیڈ مان جاتا ہوں. لیکن اب موقع مل رہا ہے آپ کو. آپ سوچئے کہ آپ کہاں سے جا رہے ہیں, آپ کی انفلوئنس آذربائیجان سے لے گئے. آذربائیجان کو آپ نے $5 بلین کے جہاز بھیج ڈالیں, اور اب آپ کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو مڈل ایسٹ کا سیکیورٹی میکنزم کریٹ ہو رہا ہے, آپ اس کا حصہ بنیں گے. بالکل. اور نہیں, اور فلسطین جا کے غازہ میں اللہ کرے کہ یہ بات طے ہو جائے کہ ہم وہاں ڈسارم نہیں کرنے جا رہے کسی ایک کو, ہم پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں. دیٹس اے بگ کوسچن. ایک معاشی اینگل اس کا بنتا ہے جو زیادہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہمارے میں. اس میں جو پیکٹ ہوا ہے, جو 20 پوائنٹ ایجنڈا ہے ٹرمپ کا, اس میں $50 ارب کا ایک ریکنسٹرکشن کا پیکج ہے. اور وہ ریکنسٹرکشن جب میں دیکھ رہا تھا, اس میں $20 ارب کا تو تقریباً انہوں نے ملبہ جو ہے اس کو ریموو کرنا ہے. ہمارے پاس پاکستان میں ایسی کمپنیز ہیں جو ان میں اسپیشلائز کرتی ہیں. فرنٹیئر ورک آرگنائزیشنز فار انسٹنس, NLC فار انسٹنس. آپ سوچئے کہ یہ لکی سیمنٹ والے, فوجی سیمنٹ والے, اتنا سیمنٹ چاہیے. لیکن جو آپ نے پہلے بات فرمائی نا کہ ہم محافظ, تو میرا خیال ہے کہ وہ دیٹس دا لنچ پن, اگر دیٹس دا کلنچر. کیا ہم محافظ کا رول ادا کر پائیں گے؟ اس کا انحصار مینڈیٹ پہ ہے, اس کا انحصار جو ہے وہ کمانڈ سٹرکچر پہ. اگر پاکستان جا رہا ہے وہاں, کیونکہ اسرائیلیز نے تو اپنا کام نہیں چھوڑا نا, وہ تو اٹیک پہ اٹیک کر رہے ہیں, آپ کو بھی معلوم ہے کہ کتنا وائلیٹ کر رہے ہیں وہ. تو اگر پاکستان کا وہ رول بنتا ہے کہ اٹ گوز ان ایز اے پروٹیکٹر ٹو انشور کہ انوائرمنٹ میں وہ کام ہو جو آپ کہہ رہے ہیں, تو وہ تو پھر میں آپ سے اگری کرتا ہوں. پاکستان اکیلا تو نہیں ہے اس میں. نہیں. اچھا تجربہ دیکھ لی,
میں گن رہا تھا کہ تقریباً 40 UN کے مشن کے پیس کیپنگ کے کوئی 2 لاکھ پاکستان فوجی ہم کمٹ کر چکے ہیں اوور اے پیریڈ آف ایئرز. نہیں وہ تو ڈاؤٹ تجربہ اس میں نہیں، وہ تجربہ ہے. میں تو کانٹیکس میں سیاق و سباق کی بات کری ہوں کہ حالات کیا ہیں جن میں پاکستان جا رہے ہیں. کیونکہ پاکستان کا ایک پہلے بدقسمتی سے برا ایک ایکسپیرینس رہا ہے نا جب جارڈن بھیجا تھا. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ مطلب کہ میں ایگری کر رہی ہوں کہ امپورٹنٹ ہے. اس وقت تو میرا ایک سوال جی دیکھیے 193 کنٹریز ان دا ورلڈ، یس مجھے کوئی ایک ملک بتائیں جس کے چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں، امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں، روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہوں. I've been writing about this. وہ تو ایشو نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، بند آنکھ کو بھی نظر آ رہا ہے. 78 سال نہیں ہم نے دیکھا ایسا. بند آنکھ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان کی اس وقت از آن اے ریئلی ہائی دیٹ we've never been before. ہاں بٹ ہم بات کر رہے ہیں کہ آگے اس کو لے کے کیسے چلنا ہے. ایون ان دا کیس آف پیلسٹائن واپس اس پہ آتے ہیں، بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں. گفتگو بڑی دلچسپ ہے. we'll carry on, stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ریئر ارتھ منرلز پہ پروگرام کر رہے ہیں. ہمارا خیال تھا بہت اہم معاملات ہیں اس کے حوالے سے جو کہ ہم سب کو ان کی سمجھ ہونی چاہیے. فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اشگی بتائیں کہ آپ نے کہا کہ چائنا کا اور ان کا فی الحال اس پہ جو امپاس ہے وہ ختم ہو گیا فور 1 year. تو اس کا مطلب کہ چائنا جو ہے اس نے اس کی جو یعنی کہ تمام جو ڈیولپمنٹ ہے وہ مکمل وہ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہ ریئر ارتھ منرلز وہ دے آر ان دا اسٹیج ویئر دے کین بی یوز. ریفائننگ بھی ہو گئی ان کی. جی وہاں وہ میگنیٹ پروڈیوس کرتے ہیں. دے پروڈیوس دا فائنل پروڈکٹ، دا اینڈ پروڈکٹ. ریئلی اچھا. تو وہ چین کا تھوڑا بتائیں ہاؤ فار ہیو دے گون اینڈ مطلب کیا چپ. دیکھیے ان کی جو ان کی پلاننگ ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی جو پلاننگ ہے بے انتہا مروب اور آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اب امریکہ کے پینٹاگون کی پلاننگ. دیکھیے انہوں نے 20-25 سال پہلے یہ پلاننگ کی کہ یہ کرٹیکل ایلیمنٹس ہیں. انہوں نے آدھی قیمت پہ دنیا کو بیچا یہ سامان انہوں نے. اچھا چین نے. اور اسٹیٹ فائنینس کر رہی تھی، سبسڈیز دے رہی تھی. اور اس کا گول یہ تھا کہ آسٹریلیا میں یا برازیل میں یا باقی دنیا میں جہاں مائنز ہیں ان کو بینکرپٹ کر دیا جائے، کیونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی تھیں، وہ ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتی تھی. اور امریکہ بھی بڑا خوش تھا، یہ بوئنگ ہو جائے، لاکہیڈ ہو جائے، بڑے خوش تھے کہ ہمیں آدھی قیمت پہ منرلز مل رہے ہیں. اور اپنا سارا بزنس ان کا بند ہو گیا. اب یہ 20-25 سال چائنا نے یہ کھیل کھیلا. اچھا ایکچولی they all went bankrupt. They all went bankrupt, not just in the US, but in Brazil, in Australia, جہاں پہ بھی یہ ابھی آسٹریلیا کے پاس واپس گیا امریکہ کہ یار ریوائیو کرو کچھ معاملہ. تو انہوں نے آدھی قیمت پہ یہ پھینکی چیزیں اور یہ جانتے ہوئے کہ یار یہ تو اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں بن سکتا امریکہ کے پاس. ڈیفینس، رینیویبلز، الیکٹرک وہیکلز کا آپ نے بات، لوکوموٹو کا. اب یہ معاملہ آ گیا کہ اب سارے چین کے محتاج ہیں. اب وہ جو قیمت مانگے وہ اس کو ملے گا. سیپریشن اور ریفائننگ کر لی ہوئی ہے. اینڈ پروڈکٹ ان کے پاس میگنیٹس بن رہے فائنل. فیسنیٹنگ. اچھا جی ذرا پاکستان کی طرف آتے ہیں. لیٹس ناؤ لک ایٹ پاکستان. پاکستان سے ایک شپمنٹ گئی، تھوڑا ہمیں بتائیں واٹ یو نو اباؤٹ. اب وہ مختلف سورسز سے آ رہا ہے. ایک تو کہا جا رہا تھا کہ 2 ٹن کا سیمپل شپمنٹ جو ہے وہ گئی ہے پاکستان سے. اور وہ یہ شاید اس وقت جاننا چاہ رہے ہیں کہ جی پرسنٹیج کیا نکلے گی، کیونکہ یوزلی 1.5-2.5% سے زیادہ یہ نہیں نکل. یعنی کہ اگر آپ 100 ٹن بھیجیں گے تو اس میں سے 2-2.5 ٹن اگر نکل آئے تو وہ بڑا کانسنٹریٹ، وہ اچھا کانسنٹریٹ سمجھا جاتا ہے. تو ابھی آئی تھنک وہ شاید ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کہ آپ نے جو سامان بھیجنا ہے. زیادہ فوکس جو ہے وہ اینٹیمنی بھی ہے، کیونکہ اینٹیمنی اچھا ایک معاہدہ بھی ہو چکا پاکستان اور امریکہ. جی فورن ہمارا جو FWO ہے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، اس کا $500 ملین کا ایک USSM کمپنی کہلاتی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک منرلز. وہ $500 ملین کا MOU سائن ہو چکا. ہمارے یہاں کمزوری فار ریئر ارتھ. اب ہمارے یہاں کمزوری کیا ول ایکسپورٹ کیا جی ایکسپورٹ کے لیے. اب اس میں ہمارے یہاں کمزوری مائننگ نہیں. ہو ہیز دا مائن تو یہ 4-5-6 جو میں نے آپ کو جیوگرافیکل نہیں، یہ جیوگرافیکل لوکیشنز میں جو مائنز ہیں پاکستان میں، who owns these? I've heard some individuals also own them.
آئی ڈونٹ تھنک سو. شاید مطلب کے پی میں شاید کوئی چھوٹی مائنز ہوں، لیکن بیس تو یہ لو شلمان والا جو مین رینج ہے، ماؤنٹن رینج جو ہے، وہ تو حکومت پاکستان یا حکومت خیبر پختونخوا جیسے آئی تھنک ہمارے یہاں منرلز جو ہیں وہ پروونشل ایشو بن جاتا ہے. تو وہاں تو جھگڑا ہو رہا تھا، خیبر پختونخوا والے کہتے ہیں ہم نہیں سائن کریں گے. اچھا، بڑی حیران کن بات، ہم ہمیشہ فوکس جھگڑے پہ چلا جاتا ہے، بلوچستان میں، کے پی میں. نہیں لیکن فیکٹ تو ہے نا. اب آپ سوچئے، فیکٹ آپ نے بتا دیا، ایک فیکٹ میرا بھی سن لیجئے. پچھلے کوئی 2 سے 3 مہینے میں ایک بہت بڑی ڈیل کلوز ہوئی ہے، کوئی $3.5 ارب کی فائنینسنگ ہونے چلی ہے ریکوڈک کی. اور آپ حیران ہوں گی کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اب یہ بلوچستان کی معنی آپ کہتی ہیں کہ وہاں بھی بڑی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. وہاں پہ سب سے بڑا جو انویسٹر ہے وہ بیرک گولڈ ہے، کینیڈا کی کمپنی، یو نو دیٹ. جو کنسٹرکشن کا ٹینڈر کون جیتا ہے، وہاں پہ جتنے بھی ہاسٹلز بنیں گے، رہائشی گھر بنیں گے، سڑکیں بنیں گی، آپ کو پتا ہے ٹینڈر کس نے کیا اور کون جیتا؟ امریکہ کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے، فلور کارپوریشن کہلاتی. یہ سارا ٹینڈر ان کو ملا. اس کے اندر فن لینڈ کی کمپنی آئی ہے، سویڈن کی کمپنی آئی ہے، برطانیہ کی کمپنی. یہ سب لوگ پیسے کیوں لگا رہے ہیں بلوچستان میں؟ آپ تو کہتے ہیں بڑی لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ، جھگڑا ہو رہا ہے. مطلب میں تو نہیں کہہ رہی، تو پھر یہ لوگ پیسے کیوں لگا رہے ہیں؟ نہیں میں نے تو نہیں کہا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک آ رہا ہے، آئی ایف سی آ گیا. فاروق ایک سیکنڈ، آپ سنیں، میں نے کدھر کہا آپ کو کہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ آپ بھی لکھتے ہیں نا جھگڑا ہو رہا ہے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ نہ کریں، آپ بھی تو لکھتے ہیں نا کہ بلوچستان میں پرابلمس ہے. یہ شبر زیدی صاحب نے کہا تھا کچھ عرصے پہلے، ہی سیڈ ان ا شو آلسو کہ ایکچولی دیر از اے لاٹ آف انویسٹمنٹ گوئنگ آن ان بلوچستان. اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی آپ جھگڑے کی بات کریں، وہاں تو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. سو یہ دس از اے کلوز ڈیل جس کی آپ بات کریں. جی $74 بلین کا اس میں فری کیش فلو ہے. $3.5 بلین کی ڈیل کلوز کی آپ نے، یہ 2028 میں پروڈکشن پہ جا رہا ہے. اور آپ ٹائمنگ دیکھیں کہ یہ 2028 میں ہم کاپر بنائیں گے اور کاپر ایکسپورٹ کریں گے، اور 2030 میں پورا کا پورا یورپ زیرو ایمیشن پہ جا رہا ہے. تو بڑی زبردست ٹائمنگ آ رہی ہے. ابھی جو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ فرمز ہیں انہوں نے حساب لگایا کہ اس مائن یہ $3.5 بلین کے نتیجے میں کوئی $74 بلین کا فری کیش فلو ہے. اب اس میں کیا مطلب فری کیش فلو؟ لوگوں مطلب جب آپ کاپر اس میں سے نکالیں گے اور دنیا کو بیچیں گے تو $74 ارب بچ جائے گا بٹنے کے لیے. اور وہ پھر بٹنا ہے 50% بیرک گولڈ کا ہے، 25% حکومت بلوچستان ہے، 25% حکومت پاکستان ہے، وفاقی حکومت نے جو اس میں خریدنا تھا شیئرز، اس کا کوئی فائنلائز ہوا نہیں. دنیا بھر خریدنا چاہتی ہے، بیچنے والا کوئی نہیں ہے. سعودی عربیہ خریدنا چاہ رہا ہے، بیرک گولڈ کہتا ہے ہم نے تو بیچنا نہیں. ہاں، بیکاز وہ 50% پہ بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بیچا. اور 50% کلیکٹیو ہمارے پروونشل اور فیڈرل وفاقی حکومت میں لا کے 50% ہمارے. اچھا، دس از ہاں بگ ڈیل. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں ریئر ارتھ منرلز پہ. فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا یہ بتائیں، لاسٹ سیگمنٹ ہے، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، کہ اب پاکستان کی جو امریکہ کے ساتھ اس وقت ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ ان دا کمنگ منتھس؟ اچھا، خدشات دیکھیے، سارے گیم میں ہم نے جو راکس ہیں ہمارے ان کو کنورٹ کرنا انٹو کیش فلو. لیکن ہماری پہلے بتا دیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، کدھر یہ جاتا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ابھی تو چلے ہم نے بھیج دیا، وہ ٹیسٹ کریں گے. واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ؟ نیکسٹ اسٹیپ از ٹو کنورٹ دا MOU انٹو کیش. $500 ملین کا MOU آپ نے سائن کر دیا. ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ MOUs کو ہم آگے کنورٹ نہیں کر پاتے. اب اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے انٹو ایکچوئل کیش، اور اس کے لیے آپ کو فائنینشیل ایکسپرٹیز چاہیے. دیکھیے، امریکہ جس طرح کام کرتا ہے، فزیکل چین آپ نے بنانا ہے کہ آپ نے مائننگ کرنی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فائنینشیل چین یا فائنینشیل سٹیک بنانا ہوتا ہے. اب وہ امریکہ کے بیشک، اچھا امریکہ نے ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے نتیجے میں اپنے ایک اسپیشلائزڈ ایجنسیز بنا دی. ایک وہاں پہ بنا دی ہے آفس آف اسٹریٹجک کیپٹل. اب ذرا نام پہ غور کریں، وہ OSC کہلاتا ہے، اور وہ پیسے دے گا اگر آپ کے پاس منرلز ہیں. پیسے کا مطلب یہ ہے کہ $1 بلین.
تو اب ہمیں وہ ارینج کرنا ہے کہ آپ نے آفس آف اسٹریٹجک کیپٹل کے ساتھ کس طرح کام کرنا ہے, ان کو پرپوزل کس طرح بنا کے نہیں. آفس اسٹریٹجک منرلز جو ہے وہ نہیں, بٹ ول اٹ ورک ود امریکن فرمز اور ول اٹ ورک ود پاکستان آلسو؟ دیکھیے یہ ان کا کہلاتا ہے ڈی او ڈی ٹائٹل 3. ان کا ایک قانون پاس ہوا, ٹائٹل 3 کے انڈر رہ کے یہ سارے ملکوں کو اور اپنی کمپنیز کو فائنینس کرتے ہیں انٹو بلینز آف ڈالرز. اس کی ایک شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے آؤٹ سائڈ آف امریکہ کسی کمپنی کو فائنینس کرنا ہے تو اس میں پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کا ویور چاہیے ہوتا ہے. وہ انہوں نے آسٹریلیا کو ویور دیا ہے. تو اس وقت آئی تھنک پاکستان بینگ ون آف دیئر فوکس کنٹریز, ہمیں ویور لیتے ہوئے میرے خیال میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ ٹائم لائن آپ کے ذہن میں ہے کہ اچھا اب دیکھیے یہ ٹائم لائن ہونی چاہیے نا, میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے, یہ ایگزسٹ کرنی چاہیے. in Pakistan who's working on this, which is the department? Is it FWO? میری تجویز یہ تھی کہ آپ ایک اینٹی منی ٹاسک فورس بنائیں, کیونکہ اینٹی منی ہے جو اگلے 5-6 مہینے میں آپ کو پیسے دے سکتا ہے. جو نیوڈیمیم ہے یا پریزیڈیمیم ہے اس کے لیے آپ کو سال سے 18 مہینے سے 24 مہینے کا وقت درکار ہے. لیکن فاروق یہ دیکھیے کہ ہم آئی پی پیز بنا اور ہم اب شروع کرے گالم گلوچ نیشنلسٹ اپنی لے کے اسپرٹ کے, جی کتنا ظلم کتنا غلط. جب کر رہے تھے تو اس وقت سو رہے تھے. تو میرے لیے تو ہمیشہ یہ سوال اٹھتا ہے, گرا دیا کہ جی یہ دس از وائلیٹنگ پتہ نہیں کیپٹل کا سی ڈی اے کا کوئی پلان, 6 مہینے بعد پھر سے کھڑا ہو گیا کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو لگیں جی یہ کتنا غلط ہے. تو غلط ہے تو کوئی نیچے بنے چھپ کے بنا رہا تھا, آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ آر وی ڈوئنگ اسٹریٹجک تھنکنگ اینڈ پلاننگ؟ دیکھیے وہ جو آپ نے ایگزامپلس دی اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق یہ آتا ہے کہ آئی پی پیز میں حکومت پاکستان واز دا بائر, وہ خریدار تھی ساری کی ساری. یہاں پہ وی آر سیلنگ اٹ. او سی اے میں تو گورنمنٹ سیل کری تھی نا, گورنمنٹ. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے اور بڑی بڑی میں بھی ریکارڈ گورنمنٹ نے کیا تھا نا شروع میں جب کیس, تو نہیں سو کمزوری ہے, کمزور چھوٹی نہیں سر, بہت بڑی کمزوری ہے کہ 6 سال بعد کوئی کہے گا او دیکھو ذرا یہ کر دیا. سو ادھر وہ کون تھنکنگ کر رہا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے میرے خیال میں اسپیشلائزڈ ایجنسیز ہونی چاہیے, یا تو کریٹیکل منرلز ٹاسک فورس بنائی جائے جس میں ایکسپرٹ لائے جائیں, جس میں وہ نان ایکسپرٹ جیسے بیوروکریٹس وغیرہ نہ بھرے جائیں. اس وقت میرا خیال ہے کہ اینٹی منی کے اوپر ایک ٹاسک فورس بنانی چاہیے, بیکاز دس کین بی کنورٹیڈ انٹو اے گڈ $500-600 ملین ان دا نیکسٹ 6 months. تو آپ ٹائم لائن سیٹ کریں کہ آپ نے اگلے 30 دن کے اندر امریکہ کے اس ادارے سے معاہدہ سائن کرنا ہے اپنی آف ٹیک کا. آپ نے امریکہ کے اس ادارے سے, جیسے ان کا ڈیفنس لاجسٹک ایجنسی کہلاتی ہے DLA, اس سے آپ نے معاہدہ سیٹ کرنا ہے جو آپ کو پولیٹیکل رسک کوریج دے رہا ہے, جو آپ کا مال اگلے 10 سال کے لیے خریدے گا, پھر آپ کو فائنینسنگ ملے گی. تو یہ آپ کو کوئی اسپیشلائزڈ ایجنسیز پاکستان کے اندر بنا. جی میرا خیال ہے کہ جو آپ کی کچھ ایجنسیز ہیں جو کام کریں, جو سمٹ منرل سمٹ ہوئے ہیں 2 سال, ایک دفعہ ہم نے بھی اٹینڈ کیا ہے, تو یو نو دیٹ ایجنسیز آر ورکنگ, وہ دے آر دا ونز ہو آر آرگنائزنگ اٹ. تو جو سوال میرا ہے اس کا مجھے ابھی جواب نہیں ملا. فائنینشیل ایکسپرٹیز نہیں ناٹ ایٹ آل, نو آئی ایم سیئنگ سم تھنگ ایلس, آئی ایم سیئنگ سم تھنگ ایون مور دین جو آپ فرما رہے ہیں. دیکھیے یہ نہیں ہے کہ ٹائم لائن بنایا ابھی ان سے اگریمنٹ کریں ان سے, اور فائنینشیل ایکسپرٹیز تو آپ ایک پروجیکٹ کی بات کرنی, اور دا کوشچن از ویئر از آر اسٹریٹجی, از دیر اے اسٹریٹجی آن منرلز, ہاؤ از پاکستان گوئنگ ٹو گو نیگوشیٹ, کیا کرے گا. اور ہم نے آج اور کل کے لیے پیسے کی تو بات نہیں کرنی, آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ یہ ایک آپ کے پاس ایک ہے منرل, ایک آپ کے پاس ریسورس ہے, اس کو کس طرح مینج, وہ والی تھنکنگ کیوں نہیں ہے؟ اگر اسٹریٹجی ایگزسٹ کرتی ہے تو ہم نے تو نہیں دیکھی. ہم نے بھی نہیں دیکھی, لیکن ہونی چاہیے. اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ, آپ کو پھر دعوت دیں گے. تھینک یو سو مچ فاروق, اٹ واز سچ اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دا شو. ناظرین ہم پروگرام ختم کرتے ہیں, ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.